सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियो फ़ौरन मिल सकें। इस वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। जो कुछ भी बना कर रखें, हम कैदी रहकर आपको अपना दोस्त नहीं समझ सकते। कैदी ने कहा, आप हमारी उमरा और उनके मुहाफिज दस्ते को कैद में मार चुके हैं। आपने हमारे सुल्तान के साथ वादा खिलाफी की है। आप हमसे अपने काम की बात पूछकर हमारा भी वही हशर करेंगे जो आप हमारे उमरा और उनके मुहाफिजों का कर चुके हैं। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप इससे ज़्यादा लश्कर लेकर जाएं, आपका अंजाम वही होगा जो हो चुका है। सिर्फ हम आपको बता सकते हैं कि आप बहुत थोड़ी फ़ौज से हमारी फ़ौज को किस तरह शिकस्त दे सकते हैं। मैं तुम्हारी जंजीरें खुलवा दूंगा, राजा जयपाल ने कहा, और तुम्हें कैदखाने में नहीं रखूंगा। और जब हम आपको राज की बात बता देंगे तो आप हमें रिहा कर देंगे? कैदी ने पूछा। आप हमें गजनी तक जाने के लिए सवारी देंगे? जो मांगोगे दूंगा। हम चंद दिन सोचेंगे और आपका रवैया देखेंगे। कैदी ने कहा, कैद खाने के सिवा हमें आप जहाँ जी चाहे रखें, हम यहाँ से भाग कर जाएंगे कहाँ? और ये भी ख्याल रखें कि हम मुसलमानों के हाथों का पका हुआ खाएंगे। आज भी हमारे कहने पर एक मुसलमान मुलाजिम खाना लाया था। शिकस्त के मारे हुए राजा जयपाल ने उनकी शर्त कबूल कर ली और उनकी हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ खुलवा दीं और हुक्म दिया कि उन्हें वही मुसलमान मुलाजिम दे दिया जाए जिसने आज उन्हें खाना खिलाया था। उन्हें अलग अलग दो कमरों में भेज दिया गया जहाँ उनके लिए हर किस्म की आसाइश और सहूलत मुहैया की गई। लेकिन दोनों कैदियों को ये मालूम नहीं था कि उनके कमरों के इर्द गिर्द पहरे का इंतज़ाम कर दिया गया है। अगले चंद दिनों में राजा जयपाल की तमाम तर रियासत के मंदिरों में लोगों को एक बार फिर बताया गया कि मुसलमान फ़ौज हमला करने आ रही है और ये फ़ौज कोई मंदिर सलामत और कोई मंडर जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुख्तसर ये कि हिंदुओं को मुसलमान फ़ौज की बर्बरियत और वहशीपन से खूब डराया गया और उनके दिलों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा की गई। लोगों से कहा गया कि वो अपने मंदिरों, अपने पंडितों, अपनी जवान बेटियों की इज्जत और अपनी जानें बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रकम सरकारी ख़जाने में जमा करवाएं। मंदिरों में यही कुछ बताया जाने लगा। हिंदुओं ने पहले की तरह अपने पेट बांध लिए और आमदनी का बेशतर हिस्सा अपने महाराजा के ख़जाने में जमा कराने लगे। लाहौर के बड़े मंदिर से ये ऐलान हुआ कि मंदिर में आने वाले लोग अपनी कंवारी लड़कियों को भी मंदिर में लाया करें। इसकी वजह ये बताई गई कि कंवारी चूँकि गुनाहगार नहीं होती, उसका जिस्म पाक होता है, इसलिए देवता उसकी दुआ कबूल कर लेते हैं। हिंदुओं को पंडितों ने यह भी बताया कि उनका महाराजा जंग की तैयारियों में मसरूफ़ है और जो ही फ़ौज की ज़रूरियात के लिए पैसा जमा हो गया, महाराजा मुसलमानों के मुल्क गजनी पर हमला कर देंगे ताकि मुसलमानों को हमले की मोहलत ही ना मिले। तैयारियों के साथ इबादत और दुआ की बहुत ज़रूरत है। इस ऐलान की तामील में लोगों ने अपनी कंवारी बेटियों को बड़े मंदिर में भेजना शुरू कर दिया। बड़ा पंडित उनसे दुआ कराता था, लेकिन वो हर लड़की को गौर से देखता था क्योंकि उसे इंसानी कुर्बानी देने के लिए एक लड़की का इंतखाब करना था। फिर राजा जयपाल को इतनी होश भी न रही कि गजनी के दोनों कैदियों की तरफ तवज्जो दे सकता, क्योंकि उन रियासतों के महाराजे लाहौर आ गए थे जिन्होंने राजा जयपाल को सुल्तान सुबुक्तगीन की सल्तनत पर हमले के लिए फौजें दी थीं। उनमें कलंजर, कनूज, ग्वालियर, दिल्ली और कलंजर खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। दिन रात शिकस्त के असबाब पर गर्मा गर्म बहस होती रहती थी जो हंगामा आराई तक पहुंच जाया करती थी, मगर कोई एक भी महाराजा ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि वो आइंदा मुसलमानों के खिलाफ जंग में अपनी फ़ौज नहीं झोंकेगा। बहस का मौजू ये रहा कि किस तरह सुल्तान सुबुक्तगीन को उसी के इलाके में ख़त्म करके उसकी सल्तनत पर कब्ज़ा किया जाए। अगर हम ये इलाके फ़तह कर लेते हैं तो वहाँ से अरब के इलाकों पर हमले किए जा सकते हैं, कलंजर के महाराजा ने कहा। यह अज़म सब के दिलों में उतर जाना चाहिए कि हमें हिंदुस्तान को महाभारत बनाना है जिसकी सरहदें दचला और फरात तक होंगी। उस मंबा को बंद करना है जहाँ से इस्लाम उठा है और फैलता जा रहा है। अगर हमने अपना ये मकसद हासिल न किया तो अरब पर ईसाई छा जाएंगे। मुसलमान रियासतों के मतलब मुझे पता चला है कि एक दूसरे की दुश्मन होती जा रही हैं। ये भी पता चला है कि उनमें ये फूट ईसाई डाल रहे हैं। वो बेबहा दौलत, शराब और खूबसूरत और चालाक लड़कियों के जरिए छोटी छोटी मुसलमान रियासतों के हुक्मरानों को अपने हाथ में लेते जा रहे हैं। हम भी ये तरीका इख्तियार करेंगे, राजा जयपाल ने कहा, लेकिन हमें मुसलमानों पर यह साबित करना है कि हम जंगी कुव्वत हैं। इस वक्त हमारी और आपकी इन फ़ौजों पर जो बच कर आई हैं, ये खौफ सवार हो गया है कि मुसलमान इस कदर दलेर और ज़बरदस्त लोग हैं कि उन्हें कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। वापस आने वाले सिपाहियों ने लोगों पर भी यही खौफ तारी कर दिया है। हमें सुल्तान सुबुक्तगीन को एक शिकस्त देकर अपनी फ़ौजों और अपने लोगों के दिलों से मुसलमानों की दलेरी का खौफ निकालना है। अगर हम गजनी पर कब्ज़ा कर सकें तो वहाँ से हम ईसाइयों के तरीके इस्तेमाल करके मुसलमानों को आपस में लड़ा सकते हैं। हमारी लड़कियाँ ईसाई और यहूदी लड़कियों की निस्बत ज़्यादा होशियार और ज़हीन हैं, एक और महाराजा ने कहा। अपने मज़हब को फैलाने, अपने मुल्क को वसी करने और अपने दुश्मन मज़हब को ख़त्म करने की खातिर हम हज़ारों लड़कियाँ कुर्बान कर सकते हैं, और हमारी लड़कियाँ जो अपनी ख़ावनों के मरने के बाद अपने आप को ज़िंदा जला दिया करती हैं,
وہ ایسی قربانی بڑے شوق سے دیں گی جس میں ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں۔ ایک مسلمان کو ختم کرنے کے لیے ہم ایک لڑکی کی عزت قربان کر سکتے ہیں۔ میں ایک لڑکی کی قربانی دے رہا ہوں، راجہ جے پال نے کہا۔ باقی دن مہاراجے فوجوں کی کمی پوری کرنے، سامان کی فراہمی، جانوروں کی خرید اور نئی فوج کی ٹریننگ کے منصوبے بناتے رہتے۔ ان منصوبوں سے پتہ چلتا تھا کہ اب کی غزنی پر جو حملہ ہوگا اسے سلطان سبکتگین کی فوج نہیں روک سکے گی۔ صرف مہاراجے ہی مصروف نہیں تھے، مندروں میں پنڈت وغیرہ بھی لوگوں کو لڑائی کے لیے تیار کرنے میں سرگرم تھے۔ ادھر اسلام کی تباہی کے لیے متحدہ محاذ مضبوط ہو رہا تھا، ادھر سلطان سبکتگین کی سلطنت کے ارد گرد چھوٹے بڑے مسلمان حاکم اور حکمران سلطان کی تباہی کے پروگرام بنا رہے تھے۔ اگر 3 لاکھ کا ہندو لشکر سلطان سبکتگین کو شکست دے دیتا تو ہندو ان چھوٹے بڑے تمام حکمرانوں کو کچل ڈالتے۔ ان کے پاس ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی ذریعہ نجات نہیں تھا۔ اکیلے سبکتگین نے نہ صرف اپنی اور اپنے مسلمان پڑوسیوں کی سلطنتوں کو بچایا بلکہ اسلام کو بہت بڑے خطرے سے بچا لیا۔ کسی نے اس کا ساتھ نہ دیا، اس کا بیٹا محمود اس کا دستِ راست تھا۔ سلطان سبکتگین نے ہندوستان میں اپنے جاسوس بھیج رکھے تھے جو اسے یہاں کی افواج کی نقل و حرکت اور یہاں کے راجوں مہاراجوں کے عزائم سے آگاہ کرتے رہتے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ راجہ جے پال ایک اور حملہ ضرور کرے گا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اتنی زیادہ فوج مروا کر اور اتنے زیادہ جانور ختم کرا کے راجہ جے پال اتنی جلدی حملہ نہیں کر سکے گا۔ مگر اس کی اپنی فوج کی حالت اچھی نہیں تھی، اس کا بھی بہت نقصان ہوا تھا۔ اس کے سامنے صرف یہی ایک مسئلہ نہیں تھا کہ راجہ جے پال کے اگلے حملے کے مقابلے کی تیاری کرے، کئی اور مسائل درپیش تھے، جن میں سب سے بڑا یہ تھا کہ اس کے پڑوسی مسلمان حکمران اس پر دانت پیس رہے تھے۔ اس نے 2 کارروائیاں کیں، ایک یہ کہ تمام پڑوسی حکمرانوں کی طرف ایلچی بھیجے اور انہیں کہا کہ وہ ہندوؤں کے خلاف متحد ہو جائیں، لیکن کسی ایک نے بھی تسلی بخش جواب نہ دیا۔ سلطان نے دوسری کارروائی یہ کی کہ آج کے پشاور کے شمال مغرب کے پہاڑی علاقے میں جتنے چھوٹے بڑے قلعے تھے ان سب پر قبضہ کر لیا۔ یہ افغانیوں کے علاقے تھے، انہیں سلطان سبکتگین نے اپنی فوج سے بھی مرعوب کیا اور صوفی اور عالم قسم کے وفد بھیج کر انہیں اسلام کے نام پر اپنا حامی بنایا۔ افغانوں اور خلجیوں کی کوئی خاص فوجی طاقت نہیں تھی، وہ سبکتگین کے اتحادی بن گئے اور اپنے علاقے کے لوگوں کو اس کی فوج میں بھرتی کرا دیا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، محمود غزنوی کی عمر 23 برس ہو گئی۔ سلطان سبکتگین نے اسے خراسان کا گورنر مقرر کر دیا۔ مسلمانوں میں خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی۔ بخارا کا بادشاہ ابو المنصور مر گیا، اس کے بیٹے نوح کو اس کا جانشین مقرر کیا گیا۔ فائق نام کے ایک حاکم نے نوح کے خلاف بغاوت کر دی۔ فوج نے سلطان سبکتگین سے مدد مانگی، سبکتگین خود اسے ملنے گیا اور مدد دی۔ سلطان کی اپنی سلطنت کا یہ حال تھا کہ ایک امیر بو علی حسن بن ہنجار نے خراسان کے تھوڑے سے علاقے پر قبضہ کر لیا اور امیر فائق کو پناہ دے دی۔ سلطان سبکتگین نے صلح سمجھوتے کے پیغام بھیجے لیکن ان کا کچھ اثر نہ ہوا۔ سلطان کے لیے اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ اپنے ان مسلمان بھائیوں پر حملہ کرے۔ بو علی حسن وغیرہ کو عیسائیوں نے در پردہ وقت جنگی مدد دے رکھی تھی، انہیں اس مدد پر بہت ناز تھا۔ سلطان سبکتگین اپنی فوج کے ساتھ بلخ پہنچا، نوح بھی فوج لے آیا اور سلطان سے جا ملا۔ فائق اور بو علی نے جرجان نام کی ایک مسلمان ریاست کے حکمران فخر الدولہ کو بھی اپنے ساتھ ملا دیا۔ فخر الدولہ کے پاس دارا نام کا ایک سپہ سالار تھا جس کی قیادت اور جنگی فہم و فراست کی دھوم دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ دارا اپنی افواج کے ساتھ ہرات کے مقام پر پہنچ گیا۔ سلطان سبکتگین بھی اپنی فوج کو ہرات کے ایک میدان میں لے گیا جسے وہ لڑائی کے لیے موزوں سمجھتا تھا۔ اس کے ساتھ محمود تھا اور بخارا کا حکمران نوح بھی تھا جو اپنی فوج کے ساتھ سلطان کا اتحادی بن کر آیا تھا۔ نوح بھی ابھی لڑکپن کی عمر میں تھا، اس لیے امیر فائق نے بغاوت کر دی تھی کہ یہ کمسن لڑکا گھبرا کر تخت سے دستبردار ہو جائے گا۔ اس وقت کی عینی شاہدوں کی تحریروں سے وہ منظر صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ادھر ہندوستان میں ہندو مہاراجے مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر دنیا اسلام پر حملے کی تیاری کر رہے تھے، ادھر دنیا اسلام کے ایک خطے میں جہاں بت شکن پیدا ہوئے تھے مسلمانوں کی فوجیں آمنے سامنے کھڑی ایک دوسرے کا خون بہانے کو تیار تھیں۔ کہتے ہیں سلطان سبکتگین نے اپنے نوجوان بیٹے محمود کو اور بخارا کے حکمران کمسن نوح کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ یہ آنسو ابا جان؟ محمود غزنوی نے پوچھا۔ اسلام کے اتحاد کی لاش پر آنسو نہ بہاؤں تو اور کیا کروں بیٹا؟ سلطان سبکتگین نے جواب دیا۔ مسلمان متحد تھے تو یورپ کے کفرستان میں بھی انہوں نے اسلامی سلطنت قائم کر دی تھی۔ آج اتحاد پارا پارا ہو گیا ہے تو نہ یورپ میں اسلام کا پرچم نظر آتا ہے نہ ہندوستان میں۔ اسلامی ملکوں میں سے کئی ایک پر عیسائی قابض ہیں، وہ آگے بڑھتے آ رہے ہیں، ادھر ہندوستان کی عزائم بھی یہی ہیں۔ تم دونوں کو دیکھ کر میرے آنسو نکل آئے۔ مجھے یہ خیال آ گیا تھا کہ ہم تو آپس میں لڑ جھگڑ کر کل پرسوں اس دنیا سے اٹھ جائیں گے، اپنے بچوں کے لیے ہم کیا ورثہ چھوڑ جائیں گے؟ ہم تمہیں اسلامی سلطنت کے ٹکڑے دے کر جا رہے ہیں، اقتدار کی حوث، خانہ جنگی اور ایمان فروشی کی طرح ڈال کر جا رہے ہیں۔
ان ایمان فروش اقتدار پرستوں کی اولاد بھی سلطانے کی مسند کی خاطر اپنا ایمان اسلام کے دشمنوں کے ہاتھوں میں بیچ ڈالے گی۔ مجھے کفرستان کے بت توڑنے تھے تو ہمیں باطل شکن بننا تھا، مگر ہمارے اپنے بھائی جو ہمارے ہی کعبہ کے پجاری ہیں بت پرستوں کی شہ اور مدد سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو بھلا بیٹھے ہیں۔ میرے بچوں، ہماری قوم کا مستقبل تاریک ہے۔ تخت و تاج کی ہوس اور پوجا عالم اسلام کی وحدت کو ریزہ ریزہ کرتی چلی جا رہی ہے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ہر مسلم ریاست کے اندر بھی نفاق اور منافقت ہے۔ یہ لوگ جب متحد ہوتے ہیں تو ان کے اتحاد میں بھی منافقت ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر ایک کے دل میں سلطانے کی مسند ہے، خلافت موجود ہے، لیکن برائے نام۔ سلطان سبکتگین بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور کہا، محمود اور نوح، دونوں فوجوں کو میرے سامنے لاؤ۔ دونوں فوجیں اس کے سامنے کھڑی تھیں، وہ خود گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے فوجوں کو ایک نظر دیکھا تو اس نے اپنے آپ میں زلزلے کا جھٹکا سا محسوس کیا۔ اس کا گھوڑا ذرا سی اونچی جگہ کھڑا تھا، جہاں سے اسے امیر فائق بو علی حسن اور فخر الدولہ کی فوج کا کیمپ نظر آ رہا تھا۔ اللہ کے سپاہیوں، اس نے بلند آواز سے کہا، یہاں سے مجھے تم جیسی تمہارے ہی مذہب کی ایک فوج کے خیمے نظر آ رہے ہیں۔ اگر تم اور وہ کندھے سے کندھا ملا دو تو اسلام کی سلطنت کی سرحدیں ایک بار پھر وہاں تک جا سکتی ہیں جہاں تک طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم لے گئے تھے، مگر تمہارے اور اس فوج کے درمیان دشمن حائل ہو گیا ہے۔ تم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہو، وہ تخت و تاج کے پجاری ہیں، وہ اپنا دین اور اپنا ایمان نیلام کر چکے ہیں۔ ہندوستان کے بت پرست ہندو ہم پر دوبارہ حملہ کر چکے ہیں۔ تم نے بہت تھوڑی تعداد میں ہوتے ہوئے اتنے بڑے لشکر کو کاٹ کر رکھ دیا تھا، کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہندو ہمارے رسول کے دشمن ہیں، اور اب تم ان مسلمانوں کا وہی حشر کرو گے جو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے تم اس فوج کا نعرہ تکبیر سن کر اپنے گھوڑوں کی باگیں کھینچ لو اور تلواریں نیاموں میں ڈال دو۔ اگر اس دھوکے میں آؤ گے تو اس خطے سے اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ شیطان کے ساتھی ہیں، ان کی پرچم پر جو چاند اور ستارہ ہے وہ بہت بڑا فریب ہے۔ اپنے دشمن کو مارنے سے پہلے اپنے اس بھائی کو مارو جو بھائی ہونے کا دھوکہ دے کر دین کے دشمن کا ہاتھ مضبوط کرتا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ یہ لوگ خلوص اور محبت کی زبان سمجھ سکیں، مگر وہ نہ سمجھے۔ میں اپنے بیٹوں کو قتل کر سکتا ہوں، اپنے مذہب کو کمزور ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ اسلام کا سپاہی اپنی حکومت کرنے کے لیے نہیں لڑتا، بلکہ اللہ کی حکومت کو مضبوط کرنے اور گمراہ انسانوں کو اس حکومت تلے لانے کے لیے جہاد کیا کرتا ہے۔ کہ تم قوم کی ان بیٹیوں کو بھول سکتے ہو جو کفار کی قبضے میں آئے ہوئے علاقوں میں عصمت کی موتی لٹا بیٹھی ہیں؟ کہ تم برداشت کر لو گے کہ کوئی کافر تم میں سے کسی کی بیٹی کو ہوس کاری کے لیے استعمال کرے؟ یہ مسلمان حکمران تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے اپنی فوجیں لائے ہیں، اپنی بیٹیوں کی عزت و آبرو سے دستبردار ہو چکے ہیں، وہ اپنے مذہب اور اپنی قوم کے وقار کا کیا تحفظ کریں گے؟ سلطان سبکتگین کی آواز میں جوش اور جذبات کا لرزہ پیدا ہوتا چلا جا رہا تھا، اور اس کے اثر سے اس کی اور نوح کی فوج میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ سلطان کا ایک ایک لفظ عسکریوں کے دل میں اترتا جا رہا تھا، جوش و خروش بڑھتا جا رہا تھا، مگر سلطان سبکتگین کو اس سے ذرا بر خوشی نہ ہوئی۔ اس روز اس نے اپنی فوج کو جنگ کی ترتیب میں کھڑا کر دیا، خود قلب میں رہا۔ اس نے محمود اور نوح کو بھی اپنے ساتھ رکھا۔ مخالف کیمپ میں دارا تجربہ کار اور قابل جرنیل تھا۔ اس نے سلطان سبکتگین کی فوج کو جنگی ترتیب میں تیاری کی حالت میں دیکھا تو فوراً اپنی متحدہ افواج کو جنگی ترتیب میں کر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ سلطان سبکتگین کو حملہ کرنے کا موقع دیا تو وہ جیت جائے گا۔ وہ سلطان کی چالوں اور جنگی تجربے سے اچھی طرح واقف تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ سلطان کو مہلت دی تو اس کے شب خون مارنے والے جیش عقب اور پہلوؤں پر آ جائیں گے اور وہ فوج کو تھکا کر اور بکھیر کر ماریں گے۔ دارا نے نہایت اچھی چال چلی۔ اس نے قلب پر حملہ کرنے کی بجائے اپنے منتخب دستے دور کے چکر سے آگے بڑھا کر سلطان کی فوج کے دونوں پہلوؤں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ غیر متوقع اور شدید تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سلطان سبکتگین کے لیے دارا کی یہ چال غیر متوقع تھی۔ اس کے پہلوؤں کے دستے بے خبری میں دبوچے گئے اور تھوڑی ہی دیر بعد ان کے قدم اکھڑنے لگے۔ دارا نے اپنی فوج کا خاصا بڑا حصہ اپنے پاس اس مقصد کے لیے رکھا ہوا تھا کہ جب سلطان کے پہلوؤں کے دستے اکھڑیں گے سلطان اپنے دائیں اور بائیں مدد دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس وقت دارا قلب پر حملہ کر دے گا۔ سلطان سبکتگین کے لیے بالکل یہی صورتحال پیدا ہوگی۔ شکست صاف نظر آنے لگی۔ اس نے پہلوؤں کو قائم رکھنے کے لیے اپنے ریزرو دستے سے کمک بھیجی تو قلب کمزور ہو گیا۔ وہ دارا کی چال سمجھ گیا لیکن بے بس ہو گیا۔ اس کے دونوں پہلو کٹ رہے تھے۔ وہ سامنے کے حملے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے محمود اور نوح سے کہا، میرے بیٹو، آج ہمیں زندگی کا آخری معرکہ لڑنا ہے۔ میدان دشمن کے ہاتھ آ گیا ہے۔ اس دور کا مشہور مورخ محمد قاسم فرشتہ لکھتا ہے کہ عین اس وقت جب سلطان سبکتگین کو اپنی شکست سامنے نظر آ رہی تھی، ایک گھوڑا گرد اڑاتا اور بہت تیز رفتار سے دوڑتا اس کی طرف آ رہا تھا۔
سوار دشمن کے صفوں سے آیا تھا۔ وہ گرد سے نکلا تو اس کی تلوار نیام میں تھی اور اس نے اپنی ڈھال اپنی پیٹھ پر ڈال رکھی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لڑنے کے لیے نہیں، دوستی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اس کے پیچھے دشمن کی فوج کے بہت سے دستے تھے۔ وہ جب سلطان سبکتگین کے سامنے آیا تو سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ دشمن کا کوئی عام ایلچی یا قاصد نہیں تھا، وہ دشمن کا قابل جرنیل دارا تھا۔ وہ گھوڑے سے اترا، اس نے اپنی تلوار اور ڈھال سبکتگین کے آگے پھینک دی۔ سلطان، دارا نے کہا، میں اسلام کے دشمنوں کے خلاف لڑتا رہا ہوں، میں اپنے بھائیوں کے خلاف نہیں لڑ سکتا۔ میں اپنے محفوظہ کے دستے ساتھ لے آیا ہوں، میں جن کا سپہ سالار ہوں وہ بادشاہ کے لالچی ہیں۔ میں نے ساری عمر کے جہاد کا جو ثواب کمایا تھا وہ میں ضائع نہیں کروں گا، مجھے خدا کے حضور سرخرو ہونے کا موقع دیں۔ اس نے ان دستوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے حکم دیا کہ پیچھے مڑیں اور امیر فائق وغیرہ کی فوج پر حملہ کر دیں۔ اس نے اس حملے کی قیادت خود کی۔ سلطان سبکتگین نے اپنے تمام ریزرو دستوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے پہلوؤں کو کمک دے دی۔ ایک کی قیادت محمود کے پاس تھی، نوح کو سلطان نے اپنے ساتھ رکھا کیونکہ وہ کم سن اور نا تجربہ کار تھا۔ گناہ گار کے حوصلے جلدی پسپا ہو جایا کرتے ہیں۔ فائق اور ابو علی حسن اپنی فوجوں کو سلطان اور دارا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان کی کچھ فوج بھی بھاگ کر ان کے پیچھے چلے گئی۔ انہوں نے جربان جا کر دم لیا، جہاں کے حکمران فخر الدولہ نے انہیں پناہ دی۔ سپہ سالار دارا کے سینے میں ایمان کا چولہا کچھ ایسا بھڑکا تھا کہ وہ جرجان تک ان غداروں کا تعاقب کرنے پر زور دے رہا تھا، لیکن سلطان سبکتگین نے اسے یہ کہا کہ وہ خانہ جنگی کو طول نہیں دینا چاہتا، اس کی بجائے وہ انہیں دوستی اور اتحاد کا پیغام دینا چاہتا تھا۔ محمود غزنوی دارا کا ہم نوا تھا، اس کا نوجوان خون اسے انتقام لیے بغیر چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ سلطان سبکتگین نے اپنی فوج کو سمیٹا اور غزنی کو کوچ کر دیا۔ محمود غزنوی تھوڑی سی فوج کے ساتھ نیشا پور چلا گیا، گورنر کی حیثیت سے اسے وہیں رہنا تھا۔ نوح اپنے ملک بخارا کو روانہ ہو گیا، دارا سلطان کے ساتھ تھا۔ محمود غزنوی نیشا پور پہنچا ہی تھا کہ فوجی قاصد گھبراہٹ کے عالم میں دوڑے آئے۔ انہوں نے بتایا کہ ابو علی حسن اور امیر فائق کی فوجوں نے حملہ کر دیا ہے۔ فخر الدولہ نے انہیں تازہ دم فوج دے دی تھی۔ وہ سلطان سبکتگین کی فوج کی نقل و حرکت دیکھتے رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ سلطان سبکتگین اور دارا فوج کا زیادہ تر حصہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں اور محمود تھوڑی سی فوج کے ساتھ نشاپور میں اکیلا رہ گیا ہے، تو انہوں نے نشاپور پر حملہ کر دیا۔ محمود غزنوی نے انہی قاصدوں کو سلطان سبکتگین کے پیچھے دوڑا دیا اور خود فوج کی کمان لے کر مقابلے کے لیے بڑھا، مگر دشمن میدان پر چھا چکا تھا۔ محمود کی پوزیشن اتنی کمزور تھی کہ وہ گھیرے میں آ گیا۔ اس کی فوج بہت تھوڑی بھی تھی اور ہرات کی لڑائی کے فوراً بعد بڑی لمبی مسافت طے کر کے آئی تھی۔ محمود اسے بروقت لڑائی کی ترتیب اور تنظیم میں لا ہی نہ سکا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محمود کو پسپا ہونا پڑا۔ وہاں تو پسپائی بھی ناممکن نظر آ رہی تھی، انجام یہی نظر آ رہا تھا کہ محمود پکڑا جائے گا اور اس کی فوج بھی جنگی قیدی بنا لی جائے گی یا ماری جائے گی۔ دونوں قاصدوں کے گھوڑے غزنی کی طرف اڑے جا رہے تھے۔ محمود غزنوی کی قسمت خدا کے بعد ان قاصدوں کے ہاتھ تھی۔ سفر لمبا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ دوسرے دن جب ابو علی حسن اور امیر فائق نے اپنے عقب میں گرد کے بادل اٹھتے دیکھے تو وہ بہت خوش ہوئے کہ فخر الدولہ نے کمک بھیجی ہے، اب وہ نشاپور کو ترنوالے کی طرح نکل جائیں گے۔ مگر گرد سے جو فوج نکلی وہ سلطان سبکتگین کی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ سلطان اتنی جلدی آ جائے گا۔ سلطان کے ساتھ دارا تھا۔ دونوں نے ابو علی حسن اور امیر فائق کی فوج کو گھیرے میں لینے کے لیے اپنی فوج پہلوؤں پر پھیلا دی۔ دونوں باغیوں نے دیکھا کہ پسپائی کے راستے بند ہو چکے ہیں، تو انہوں نے اپنی فوج کو سمیٹ کر سلطان سبکتگین کی فوج کی وسط میں آمنے سامنے کا حملہ کر دیا۔ محمود غزنوی جو پسپائی کی حالت میں تھا پیچھے مڑا۔ مشہور مورخ فرشتہ لکھتا ہے کہ محمود نے سخت غصے میں آئے ہوئے شیر کی طرح غداروں کی فوج پر ہلہ بول دیا۔